नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा बिन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला दरवाज़े पर एक साइल हाजिर हुआ और दस्तक देने के बाद अर्ज़ की कि हुज़ूर 400 दिरहम कर्ज हैं, करम फरमाएं और अता फरमा दें तो मैं कर्ज अदा कर दूं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाह फौरन घर से 400 दिरहम लाते हैं और लाकर उस साइल की झोली में डाल देते हैं और रोते हुए वापस पलटते हैं। पूछा गया कि हुजूर रोने का सबब क्या है? तो फरमाने लगे कि रो इस बात पर रहा हूँ कि साइल को चल कर मेरे पास क्यों आना पड़ा। मुझे खुद उसकी खबर होनी चाहिए थी और मुझे खुद जाके इसकी खबरगिरी करनी चाहिए थी। ये जज्बा खैर खाही का, भलाई का, जो आगे हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को इन पाक हस्तियों से अता हुआ और वो खैरात बढ़ते बढ़ते, चलते चलते, पहुँचते पहुँचते खित्ता बर्र सगीर में वो खैर खाही, वो भलाई, वो इल्म, वो इरफान, वो अता हुआ एक ऐसी हस्ती के ज़रिए से कि जिसे दुनिया आज भी दाता के नाम से याद करती है। हुजूर सैयदी व सनदी हज़रत दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, इरशादात पर मुश्तमिल प्रोग्राम भी और आपकी लिखी हुई किताब कश्फुल माजूब शरीफ के उन्वान के साथ प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान साहब भी हाज़िर खिदमत है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे और आपके जाने पहचाने महबूब बहुत ही दिलपजीर और दिलनशीन अंदाज में गुफ्तगू फरमाने वाले और हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात और तसर्रुफ़ात को बहुस्न खूबी समेटते हुए बड़े हुस्न अदा के साथ आप तक पहुँचाने वाले मोहतरमुल मक़ाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में हम हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर उनकी शख्सियात, अफ़कार, कलाम, इरशादात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज हम जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं उनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत अबुल हसन अहमद हवारी, हवारी आपके वालिद गिरामी का नाम है, अहमद बिन हवारी भी लिखा गया, उनके ज़िक्र पाक के साथ हाजिर हैं। हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शख्सियात के ज़िक्र में आपने जो उसलूब इख्तियार फरमाया कि सबसे पहले आप उस शख्सियत का तारुफ चंद बिल्कुल सिलेक्टेड चुने हुए अलकाबात के साथ फरमाते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो अलकाबात आप कह लीजिए कि एक अल्फाज का, मानी का, फसाहत व बलागत का एक अजब दबिस्तां अपने अंदर समाये हुए होते हैं और उन चंद अल्फाज में उस हस्ती की खुसूसी जो औसाफ हैं, उनकी जो खिदमात हैं या उस शख्सियत का जो खुसूसी पहलू होता है, उन्हीं एक दो तीन अलकाबात में हुजूर फैज़ आलम जिक्र फरमा देते हैं। तो हज़रत अबुल हसन हवारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन के ज़िक्र पाक में हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप सिराजे वक्त हैं और वाक़िफ़ असरार आफ़ात मक्त हैं। वन बाई वन हम इस पर बात करेंगे। हुजूर सिराजे वक्त एक बड़ा मुनफरिद सा लक़ब हज़रत अबुल हसन अहमद हवारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए इरशाद फरमाया, क्या फरमाते हैं, इससे किस तरफ इशारा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। हर के खाहद हम नशीनी बा खुदा ओ नशीनत दर हुजूर औलिया। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो अल्लाह की मुजालसत चाहता हो और रब्बे कायनात की हम नशीनी चाहता हो, औलिया अल्लाह की हम नशीनी इख्तियार करे, अल्लाह वालों के साथ बैठे। तो ये जो हस्ती जिनका आज जिक्र हो रहा है, जो सिराज वक्त हैं और वाकिफ़ असरार मक्त हैं, सैयदना अबुल हसन अहमद बिन अबिल हवारी अल मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा व रहमतुल्लाहि अलैहिम। आपके वालिद गिरामी का इसमें गिरामी मैमून और लक़ब हवारी,
اور ابن الحواری اس نسبت سے آپ کہلاتے ہیں۔ 164 ہجری ان کا سن ولادت ہے مفتی صاحب، اور 230 ہجری جو امام کشیری رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے لکھا، لیکن امام ابن عساکر جو ہیں تاریخ دمشق میں، چونکہ ان کا تعلق شام سے ہے اور دمشق سے ہے، انہوں نے 240 لکھا، تو اس اعتبار سے ٹوٹل عمر 76 سال بنتی ہے۔ اور آپ کا اپنا ایک مکالمہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ، ان کے معاصر ہیں، اس سے پہلے ان کا ذکر گزرا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، تو فرمایا کہ میں نے بتایا کہ 164 ہجری۔ تو یہ ان کا زمانہ ہے دوسری اور تیسری صدی ہجری، اتباع تابعین سے تعلق ہے۔ اور آپ پچھلے جن بزرگوں کا ہم نے ابھی تک ذکر کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دور علمی دنیا میں حدیث کا دور ہے، علوم حدیث کا، اصول حدیث کا، اور فروغ حدیث کا، اور روایت حدیث کا، جو علمی کلچر اور ماحول تھا۔ اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ جو فقہی دبستان ہیں وہ بھی پروموٹ ہو رہے تھے اور پروان چڑھ رہے تھے۔ دمشق اور شام جو ہے اس وقت علم و فضل کا مرکز رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عرفان، روحانیت اور معرفت کا بھی مرکز رہا۔ تو آپ کا جو گھرانہ ہے اس کے بارے میں امام سلمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بیتہم بیت الورع والزہد، سبحان اللہ، ان کا جو گھرانہ تھا یہ زہد و ورع کا گھرانہ تھا۔ ان کے والد گرامی، ان کے نام کے ساتھ حواری لگ رہا ہے، بہت بڑی روحانی شخصیت تھے اور علمی شخصیت تھے۔ پھر آپ کے بھائی جن کا نام محمد بن ابی الحواری تھا رحمہ اللہ، وہ بھی بہت بڑے زہد و تقوی کا پیکر تھے اور روشن مینار تھے اپنے زمانے کا۔ پھر آپ کے بیٹوں میں، آپ کے صاحبزادوں میں عبداللہ، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، وہ بھی بیک وقت کامل صوفی اور عظیم محدث اور مصنف تھے، جیسا کہ آپ کے تعارف میں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی جب اپنے اسلوب کے مطابق یہ شروع والے القاب لاتے ہیں اور پھر میں اس کی تہ میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ یقین کیجئے کہ ایک سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اس ہستی کے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے اور کیسا کمال دیانت سے نبھایا ہے اس ذمہ داری کو کہ میں ایک امام کو ریپریزنٹ کرنے لگا ہوں اور اس کی شخصیت کو پیش کرنے لگا ہوں۔ تو اس کا آغاز و ابتدا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ وجدانن اور ذوقن ان القابات سے کرتے ہیں۔ اور مجھے آج یہ کھلا ہے کہ یہ القابات داتا صاحب ظاہری علم یا لفاظی کے طور پہ نہیں لاتے، یہ داتا صاحب وجدانن لاتے ہیں۔ یہ ان کا وجدان جو گواہی دیتا ہے نا اس ہستی کے بارے میں، جی ہاں، اس کو پھر وہ ٹائٹل دیتے ہیں، اس وجدان ایک عنوان دیتے ہیں۔ تب جا کے اس ہستی کے لیے وہ 2 یا 3 جو بڑے لقب لاتے ہیں کہ پوری شخصیت کے کمالات اس میں سمٹ جائیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ جو ظاہر ہے میں نے ابھی بھی پورا بیان نہیں کیا، بہت ساری ابھی بھی چیزیں ہیں۔ سراج وقت جب کہا ہے تو ان کی شخصیت کی جامعیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سراج آپ جانتے ہیں سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن پاک میں آیا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ سراج وقت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ شخصیت جامع الکمال ہے۔ جس طرح سورج جب نکلتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے، اور رومی رحمت اللہ عنہ کا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید ازوہ رو متام۔ سورج جو ہے وہ اپنے ہونے کی دلیل خود ہوتا ہے، اور اگر تمہیں اس کے ہونے کی دلیل چاہیے تو واحد شرط یہ ہے کہ اس کی طرف سے رخ نہ پھیرو۔ کوئی اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو کے کہے جی سورج کہاں ہے تو پھر سورج کا کوئی ایک تو ان کی جامعیت کی طرف اشارہ کیا، دوسرا ان کے مرجع خلائق اور مرجع مشائخ ہونے کی طرف اشارہ کیا سراج وقت میں۔ ان کا جو حلقہ تھا تلمس کا، ارادت کا، بڑا وسیع تھا، اور اس کے علاوہ تربیت کا۔ یہ 3 اینگل سے انہوں نے خلق خدا کو مستفید اور مستفیض فرمایا۔ دوسرا اشارہ سراج وقت کہنے میں یہ ہے، اور تیسرا اشارہ سراج وقت کہنے میں یہ ہے کہ ان کے فیض میں عموم تھا۔ جیسے سورج جو ہے
جب وہ طلوع ہوتا ہے اور نکلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ گھر کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے، یہ کھیتی کس کی ہے، یہ امیر کی ہے یا غریب کی ہے، اپنے کی ہے یا غیر کی ہے، تو سب کو نوازتا ہے۔ تو وہ جو عمومیت ان کے فیض میں ہے اور وہ جو جود و سخا کا پہلو ہے اور نوازش و عطا کا پہلو ہے، اس کی طرف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا کہ سراج وقت ہیں، یعنی اپنے پورے دور اور زمانے کو ہر پہلو سے روشن اور منور کرنے والا۔ اور یہ ہر پہلو سے مستفیض اور مستفید کرنا بذات خود اس بات کو مستلزم ہے بلا شبہ کہ جب تک اس کے اندر یہ کیفیت نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو صوفیہ کرام نے صوفی کامل کی صفات میں حضرت بایزید بستامی سے لے کے خواجہ غریب نواز تک سب نے یہ لکھا کہ شیخ کامل کے لیے آفتاب صفت ہونا ضروری ہے، وہ انہی ہستیوں سے ماخوذ ہے، کیونکہ یہ تو پائنیئرز ہیں نا، اوپر کے لوگ ہیں، انہوں نے وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیے کہ بعد میں آنے والوں نے اگر کمال تک پہنچنا ہے تو انہیں ان اوصاف کو اپنے اندر سمونا ہوگا۔ ان میں سے ایک صفت سراج وقت ہونا ہے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہستی کے ساتھ کمال انصاف فرمایا ہے یہ لقب ان کو دے کر، اور ان کی شخصیت کی ساری جامعیت اس کے اندر سمو۔ اور آپ کبھی کبھار اپنے ذوق میں لنک فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات کے ساتھ، بلا شبہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت قرآن میں ہے کہ داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اچھا، یہاں پر مجھے ایک اور جو چیز محسوس ہوتی ہے وجداناً، وہ یہ ہے جی کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری خود بھی محمدی المشرب ہے جی، اور جو ولی محمدی المشرب ہوتا ہے نا اس کو آپ خصوصی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ کند ہم جنس و ہم جنس پرواز الفاظ اور مضامین جو ہیں جو ہے نا وہ بتا دیتی ہے، اور انوالومنٹ خود حضور داتا صاحب کی پرسنل انوالومنٹ جو ہے نا روحانی، وہ بتاتی ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ کچھ تھوڑا ایکسٹرا تعلق ہے، وہ ایکسٹرا تعلق اس مشرب کے امتزاج کی اور اتحاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی حضرت محمدی المشرب ہے جی، اس لیے سراج وقت کی نسبت محمدی المشرب ہونے کا اشارہ دے رہی ہے سراجم منیرہ، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے فیض یاب ہیں اور آپ کی اس صفت کا ان پہ غلبہ ہے۔ حضرت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، حضرت ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا لقب جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ واقف اسرار آفات وقت ہیں، اس سے اس کا مطلب کیا ہے اور اشارات کس کی طرف ہیں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بریک پر جانے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے تعارف میں جو دوسرا لقب ارشاد فرمایا ہے کہ آپ واقف اسرار آفات وقت ہیں، اس کی تھوڑی معزز ناظرین کے لیے، کیونکہ بالکل خاص جی بہت ٹپیکل اور ایک بڑی لمبی ترکیب کے ساتھ اور بڑی گہرائی میں یہ بلا شبہ بات ہے، مقفع عبارت ہے، مقفع عبارت اس میں ہے۔ حسن دیکھیے مفتی صاحب، وقت کے ساتھ مقت لانا، ہاں جی، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شعری حص ہے، جی ادبی اور ادبی اور شعری حص ہے نا، اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ چونکہ خود صاحب دیوان شاعر تھے، اگرچہ وہ دیوان کسی اور چوری ہو گیا، سرقہ ہو گیا، لیکن شاعر تو بہرحال اپنی جگہ موجود، شاعر تو چوری نہیں ہو سکتا، شعر چوری ہو سکتا ہے، تو اس کا التزام بھی آپ کو حسن نظر آئے گا عبارت کے اندر۔ اسرار مقت، آفات مقت، اچھا وقت کے ساتھ مقت کو ملایا اصل جی، واقف اسرار آفات مقت، اسرار جو ہیں راز ہیں، اور واقف ہیں ان کو جانتے ہیں۔ مقت کیا ہے؟ یہ وہ برائیاں ہیں، وہ رذائل ہیں جو انسان کے باطن سے متعلق ہیں، یعنی انسان کے اندر ہیں اسے نظر نہیں آتے، باطنی رذائل۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا اور کبر مقتا عند اللہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ وہاں سے لیا جی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے، شدید ترین ناگوار بات یہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں، نہیں تمہارا قال وہ ہو جو تمہارا حال نہیں۔
کال اور حال کے تضاد کو جاننا، یہ ہے واقف اسرار آفات مقت ہونا۔ اچھا مقت کے آفات کیا؟ اچھا ریسرچ اور جو روحانی ایک تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو خود برائی ہے نا جی، پھر اس برائی کی جزیات پہ جانا، اس شر کے اسباب پہ جانا اور اس شر کے اثرات پہ جانا، اس کے نتائج کو جاننا، ریزلٹس کیا ہوں گے، آپ کے ظاہر پہ وہ کس طرح اثر انداز ہوگا، وہ آپ کے باطن پہ کس طرح اثر انداز ہوگا، کس طرح آپ کو وہ خسارے میں مبتلا، یعنی پوری واردات نفسانی اور شیطانی جو ہے جس کو اس ہم کا اپنی ماہر ہونا۔ ہم اپنی علمی اصطلاح میں جس کو ہم کہتے ہیں ما لہو و ما علیہ، جی ما لہو و ما علیہ، پوری اس کی کسی تفصیل کہ چیز یہ کے ما لہو و ما باطنی علیہ کو جاننا، بیماری جو ہے یہ فقہی وارد کہاں سے ہوتی اصطلاح ہے، جی اس کے اسباب کیا ہیں، علل بالکل۔ کیا ہیں، اور کیسے وارد ہوتی ہے اچھا طبیعت۔ یہ حضرت کا ایک ایسا وصف ہے جس کی جسٹیفیکیشن آگے آ رہی ہے۔ جی ہاں جی جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جب آپ کلام کرتے ہیں، جب آپ تبصرہ کرتے ہیں کسی صوفی کے حال پر یا کسی سالک کے حال پر، یا کوئی مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پر پھر کمنٹ کرتے ہیں نا، تو یہ جو دوسرا لقب ہے وہ خود اس میں وہ خود بخود کھل جاتا ہے، اس کی شرح ہوتی ہے۔ اور یہ اکثر ان بزرگوں کے اوصاف میں ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو زہد اور ترک دنیا میں سر فہرست تھے، اور اس میں ان کو درجہ سمجھ لیجئے کہ اجتہاد حاصل تھا۔ اور پھر یہ کیا تھے کہ یہ صرف اپنے مریدوں یا عقیدت مندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اکابر اور اجلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے ائمہ اور شیوخ کے لیے بھی یہ لوگ مرجع تھے، اور ان لوگوں سے ان کے قول کو سند سمجھا جاتا تھا، ان کی رائے کو سند سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اپنے احوال کو ان کے اقوال کی کسوٹی پہ پرکھتے تھے۔ اس لیے یہ لقب لائے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کہ ان کا مرتبہ جو ہے تصوف میں وہ ایک عام صوفی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع الشریعت و طریقہ ہے۔ اس لیے اور ایک اور بہت بڑی اہم بات جو یہاں کرنے والی ہے، آپ کے شیخ، آپ کے مرشد حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ، ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی شخصیت مائنس کر دی جائے تو یہ دوسرا لقب بھی مائنس ہو جائے۔ اس کے پیچھے سارے کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ان کے تو شیخ انہوں نے ان کی تربیت فرمائی، عملاً جو ان کو جن ریاضات و مجاہدات کی کٹھالی اور بھٹی سے پگھلا کے نکالا اور گزارا ہے، اس کی ایک آدھ جب مثال میں عرض کروں گا تو یہ سارا کچھ کھل جائے گا کہ کس طرح ایک مرید، ایک طالب صادق درجہ کمال کو پہنچتا ہے اور کامل، مکمل اور اکمل بنتا ہے۔ اس میں مرشد کا وجود اور مرشد کی تربیت و صحبت ناگزیر ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے رو تا غلام شمس تبریزی نشد۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تعریف و توصیف میں دو باتیں اور ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ مشائخ شام میں بڑے زبردست شیخ مانے گئے ہیں، اور ان کی تعریف مشائخ نے خود فرمائی ہے، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احمد ابن الحواری ریحانۃ الشام، کیا فرمائیں گے، اس میں بڑی پھول ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات جو میں آپ سے اس کی تھوڑی وضاحت چاہوں گا کہ ملک شام کے مہکتے ہوئے آپ پھول ہیں، کہ جو ہم اثر یعنی جو اس زمانے کے لوگ ہیں، اس طبقے کے لوگ ہیں، یا ہم مجلس کہہ لیجیے، ہم زمانہ، ان کا دوسرے کے لیے تعریف کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی کا آپ کو ریحانۃ الشام فرمانا، یہ ایک کس جذبے اور اسپرٹ، حالانکہ جنید بغدادی تو بعد کے ہیں، جی ہاں، جونیئر ہیں، لیکن انہوں نے اعتراف کیا، اکنالجمنٹ۔ اچھا جنید بغدادی رحمہ اللہ چونکہ خود اتھارٹی ہیں جی، اور ایک ایسے منصب و مرتبے پہ آئے ہیں کہ اپنے سے پچھلوں اور اپنے کے بعد والوں کے درمیان وہ ایک واسطۃ العقد ہیں اور ایک حجت ہیں، اور ان کو ملانے والے ہیں، حد فاصل بھی ہیں اور حد واصل بھی ہیں۔ جی، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کا یہ فرمان دو اینگل سے میں نے اس کو دیکھا۔ جی، ایک تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنیدی المشرب ہیں، پوری کشف المحجوب جو ہے وہ جنیدی رنگ میں رنگی ہوئی ہے،
تو جب آپ نے اپنے امام کا قول پڑھا کہ یہ ریحانت الشام ہے تو پھر ایک اور پہلو جی جی سے attachment ایک حضور اور داس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ان شخصیت کے ساتھ پیدا ہوا۔ جی دوسرا سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کا یہ کہنا، ایک ترجمہ اس کا یہ کیا بعض اہل علم نے کہ یہ گلدستہ شام ہے، ہم، یعنی صرف پھول نہیں ہے، ہم، پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اور ان کے اندر رنگا رنگ کمالات، خوبیاں اور خوشبوئیں وہ جمع ہیں۔ ریحانت الشام ہونے میں گویا اپنے وجود میں اور اپنی ذات میں یہ پورے شام کے لیے حسن کا، خوبصورتی کا، زینت اور آرائش کا سامان تھے۔ اب سبحان یہ یاد رہے یہ بات کہ اللہ۔ جب شام کہا جا رہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے، یعنی سرزمین ہے ابدالوں کی، اوتادوں کی، اولیاء کی اور انبیاء کی۔ اس جگہ پر ریحانت الشام ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، جہاں پہلے ہی کمالات کی بارش ہو رہی ہے اور ایک سے ایک اہل کمال بیٹھے ہوئے، وہاں پر یہ ہونے کا اور یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت میں آپ ان چند بزرگوں میں سے تھے شام کے جن پر شام فخر کرتا تھا اور اہل شام فخر کرتے سبحان تھے اللہ۔ کہ ہمیں الحمدللہ ایسی ہستی کا زمانہ نصیب ہے۔ یہ ان کے ظاہر اور باطن پھر دونوں کمالات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ بات۔ وہ جو حضرت میاں صاحب عارف کھڑی نے فرمایا نا کہ خدا ہمیں مول نہ لئیے ہاں جی ملے آن ہزارہ، جی ہاں یہ خوبی ان کے اندر تھی کہ ضروری نہیں کہ ان کا مرید ہی ان سے فیض یاب ہو۔ جی پھول مہکتا ہے نا مفتی صاحب، یہ ہر خوشبو ایک دیتا ہے تو جو پاس سے بھی گزر جائے اسے بھی اسے بھی، تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ان کی رینج کے اندر کوئی بھی جو آیا ہے خالی نہیں گیا، کچھ نہ کچھ لے کے۔ اور دوسری چیز کہ یعنی دوسرے کے لیے اعتراف یہ پہلو مقام بھی یا بہت، یہ تو آپ کو ماشاءاللہ جگہ 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 تصوف تو اس سے بھرا ہے مفتی صاحب۔ میں کہتا ہوں کہ واحد ڈپارٹمنٹ تصوف ہے، یہاں مرشد نے بھی مرید کے کمال کے اطراف میں بخل نہیں کیا تو باقی تو چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ خود لیکن جنید اصل بغدادی کو دیکھ لیں۔ اس کو ڈسکس کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جیسا کہ میں رک کر کیا کرتا ہوں کہ مطلب ہمارا جو جی ہماری زمانہ ہے، تربیت و ہمارا تعلیم جو ہو، زمانہ ہے اس میں بالکل۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو یہاں تو وہ ایک عرب کا شاعر کا شعر ہے، اس کا مفہوم کل میں نے شیئر بھی کیا فیس بک پہ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دوست میری خوبی کے اطراف میں بڑی دیر لگاتے ہیں لیکن میری خامی کی تشہیر میں ایک لمحہ بھر تاخیر نہیں کرتے۔ اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں خامیاں تلاش کی جاتی ہیں، عیب ڈھونڈے جاتے ہیں، جن کی ستر پشی کا حکم ہے، جہاں پر کف لسان کا حکم ہے، ہم اس میں شیر ہیں۔ ہم ان میں ان کو اور جہاں کوئی کمال و خوبی نظر آ جائے وہاں ہم سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک کو جاری رکھتے ہوئے دو چیزیں اور ارشاد فرمائیں کہ ایک تو کلام بہت بلند ہے اور اشارات بغایت لطیف ہیں، علم طریقت اور متعدد فنون میں ماہر گزرے ہیں اور صحیح روایات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ یعنی ہمیشہ رک کر میں ایک صوفی کا حدیث کو روایت کرنا، حدیث کو روایت کرنا اور مسند ہونا، اور مسند ہونا، صاحب سند ہونا، صاحب سند اپنی روایت سے اپنی سند سے حدیث کو روایت کرنا۔ جی یہ ایک ایسا پہلو ہے جو بار بار ہم جب یہ بات آتی ہے توجہ دلاتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور اضافی خوبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ صرف روایت حدیث نہیں کہا، صحیح روایت، صحیح سند۔ جی جی اچھا، صحیح روایات، صحیح روایت یعنی جب ایک تو ویسے عمومی روایت چل رہی ہوتی ہے اس میں ضعیف بھی آ رہی ہیں، حسن بھی آ رہی ہیں، صحیح بھی آ رہی ہیں۔ یہ جو اشارہ ہے یہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری اپنے ہر ممدوح کے کمالات پر کیسی گہری نظر رکھتے ہیں اور کیسی پھر اس کو پورا نبھاتے ہیں اور اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں حدیث پاک آپ کو پیش کرتا ہوں جو آپ کی سند سے جی ہاں روایت کی گئی ہے، روایت کی گئی سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور خاص طور حضرت سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ جو آپ کے استاد گرامی ہیں اور شیخ حدیث ہیں آپ کے، وہ تو امیر المومنین فی الحدیث امیر ہیں۔ المومنین کی حدیث، آپ سے آپ کا کوئی صفحہ اٹھا لیجئے، کتاب نے کوئی صفحہ، اور اس پہ آپ کو ہر دوسرے صفحے پہ سفیان بن عیینہ کی سند سے روایت ملے سبحان بے شک، یعنی سمجھ لیجئے کہ عبداللہ بن مبارک، سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہما، یہ دو ایسی شخصیات ہیں ان کو مائنس کر دیں تو پورا ذخیرہ حدیث مائنس ہو جائے۔ بخاری، مسلم اور باقی جو جید بڑے ائمہ وہ تو ان کا انحصار ہی ان پر ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث کی روایت میں اس زمانے میں ایک ایک واسطے سے حدیث روایت کی، دو دو واسطوں سے حدیث روایت کی،
اور اسناد کا اور صحت کا بڑا التزام و اہتمام فرمایا۔ اس لیے ان شیخ پر تصوف، زہد، روحانیت کے اتنے غلبے کے باوجود علم حدیث میں اتنی احتیاط ہے کہ سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور آگے اس کو ان سے روایت کرنے والوں میں امام ابو عبد الرحمن السلمی، امام حاکم النیشاپوری، امام ابو القاسم القشیری، اور پھر امام طبرانی، اور ان سے لے کر پھر صاحب مجمع الزوائد امام حیثمی اور امام جلال الدین سیوطی تک۔ جی یہ جو میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو الحسین احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سند کو امام سلمی رحمہ اللہ لائے ہیں اپنی سند کے ساتھ، اور امام سلمی سے لاتے ہیں امام کشیری آگے، اور امام کشیری سے لاتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی جویری۔ یہ ہے پوری چین اور پوری سند، یہ میں تبرکن عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اخبرنا ابو جعفر محمد ابن احمد ابن سعید الرازی حدثنا ابو الفضل العباس بن حمزہ الزاہد حدثنا احمد ابن الحواری، یہ ہمارے ممدوح ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال حدثنا یحیی ابن صالح الوحازی حدثنا عفیر بن معدان حدثنا سلیم ابن عامر عن ابی امامہ رضی اللہ، حضرت ابو امامہ الباہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی، کہ بے شک جبریل امین نے میرے سینے، میرے دل، میری روح کے اندر پھونک ماری، یعنی مجھ پر الہام کیا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے، اب جبریل کا جو پھونکنا ہے وہ الہام ہے، اور یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا، کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک اپنے لکھے ہوئے کو مکمل نہ کر لے، یعنی اپنی تقدیر کو پا نہ لے پورے کا پورا جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ وَتَسْتُوعِبَ رِزْقُهَا، اور اپنے رزق کو پورے کا پورا استعمال نہ کر لے، یعنی جو اس کے نصیب میں رزق ہے وہ پورے کا پورا اس تک پہنچ نہ جائے۔ فَآجْمِلُوا فِي الطَّلَب، فرمائے رزق کی طلب میں حسن و خوبی کو ملحوظ رکھو۔ ولا يحتملوا، اور دوسری روایت میں ہے يحملن احدكم استبطاء شيء من الرزق ان يطلبه بمعصية اللہ، کسی شخص کے لیے درست و جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سے رزق کے حصول میں اللہ کی نافرمانی کو استعمال کرے۔ اس حدیث کی سند پر اور تھوڑی بات ہم کریں گے، لیکن وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور بریک پر جانے سے پہلے حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صحیح حدیث، جیسا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سے صحیح احادیث، اور ظاہر ہے یہ علم حدیث سے جو شغف رکھنے والے لوگ ہیں، جو کچھ اس میں معلومات رکھتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ احادیث کی جتنی اقسام ہیں ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچے درجے کی حدیث سے صحیح ہے۔ تو ایک صوفی اور ایک ایسی ہستی کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کی کتاب میں جن کا ذکر کریں اور حوالہ دیں بطور مسند کہ جو حدیث صحیح کو روایت کرنے والے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے حدیث پاک سنی، تھوڑی سی بات اس پر کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ الحمدللہ جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کو بھی حدیث آتی ہے، اور وہ بھی حدیث روایت کرتے ہیں، کیونکہ ان پر بڑا الزام ہے کہ جناب یہ صوفی لوگ جو ہیں علم حدیث سے خاص طور پہ اصل میں ہمارے زمانے میں وہ مدعیان تصوف کو جس کیفیت میں دیکھتے ہیں تو شاید نہیں، پہلے بھی رہا ہے یہ پرانا اعتراض ہے، ہر دور میں رہا، آج کا نہیں، ہر بڑا دور میں پرانا اعتراض ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھتے ہوئے اس کو ملحوظ رکھا ہے اس اعتراض کو، جی ہاں، اور یہ جو اشارہ آتا ہے اصل میں اسی کا جواب ہے کہ بھائی ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ مسند صوفی ہیں۔ اب آگے بات کرو، صحیح حدیث کو روایت، صحیح حدیث کو خود راوی، ایک تو نقل کرنا ہے حدیث کو، وہ اور چیز ہے، خود اپنی سند سے روایت کرنا، یعنی خود محدث ہونا ٹیکنیکلی فنی طور پہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضور فیض عالم جس تصوف کی بات کرتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن و حدیث وہ ہے کہ جو بنیاد علم شریعت، بے شک۔ اب دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ تعالی لا ينال ما عنده الا بطاعته، سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو ہے اس کو نہیں لیا جا سکتا سوائے اس کی اطاعت کے راستے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الجامع الصغیر میں امام جلال الدین سیوطی اس کو لائے، اس حدیث کو،
الیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی لائے، مسند الشہاب کے اندر امام شہاب لائے ہیں، التمہید کے اندر امام حافظ ابن عبد البر لائے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے لے کے ناصر الدین البانی تک سب نے اس کی سند کو صحیح کہا، سبحان اللہ، اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو الحسین احمد بن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی ان کی سند سے روایت کیا ہے۔ اور اس میں دیکھیے میسج کیا ہے کہ رزق کے حصول کے لیے جو کوشش ہو وہ بڑی احسن کوشش ہونی چاہیے اور بڑی باعزت کوشش ہونی چاہیے۔ عزت نفس کو مجروح کر کے جو رزق حاصل کیا جائے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر کے جو رزق حاصل کیا جائے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور آخری سٹیٹمنٹ جو آئی وہ ہمارے ایک عقیدے کی روح ہے کہ اللہ سے جو بھی لینا ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے لے سکتے ہو، نہ تو زبردستی لے سکتے ہو، نہ اس کی نافرمانی کے ذریعے لے سکتے ہو، نہ جلد بازی اور اجلت سے لے سکتے ہو۔ حضرات صوفیہ کی آپ ذرا ڈیپتھ دیکھیے مفتی صاحب، ان کی رسائی اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کا انتخاب، وہ چیزیں جس پر سے عام محدث کی بعض دفعہ نظر نہیں جاتی، صوفی اس متن کو اٹھاتا ہے اور نبی علیہ السلام کے ان ارشادات کو ہائی لائٹ کرتا ہے جس کے اندر ایک میسج نہیں ہوتا، ایک حدیث کے اندر سینکڑوں میسج چھپے۔ سبحان اللہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے حوالے سے خصوصی ذکر فرمایا کہ آپ صحیح احادیث کو روایت فرماتے ہیں، تو ہم نے برکت کے لیے ایک حدیث پاک پوری سند کے ساتھ جو حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی، آپ نے سماعت کی۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اوصاف میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز کا ذکر فرمایا کہ آپ مرید تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت سفیان بن عیینہ، مروان بن معاویہ فرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ جی، یعنی ایک سمجھنے والی بات یہ تھوڑی سی کہ مرید ہیں حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن جو فیض صحبت ہے، جو مجلس ہے، صحبت ہے، وہ دیگر صوفیاء کی بھی۔ اچھا، اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے مفتی صاحب، اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے 30 سال تو صرف حصول علم میں لگائے، 30 سال منہ سے کہنا ہے تو صرف علم حاصل کرنے میں لگائے، تو اس 30 سال میں ظاہر ہے آپ نے کتنے شیوخ سے علم لیا۔ جب حدیث روایت کرنی ہوتی تو ایک ایک شیخ کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اس وقت جو جید ترین امام تھے اور بہت ہی سرکردہ حدیث کے امام تھے، امیر المومنین فی الحدیث، سب سے بڑا آخری منصب و اتھارٹی سمجھی جاتی ہے علم حدیث میں، وہ سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ، اور انہی کی نسبت سے وہ سفیانین کی اصطلاح چلتی ہے، حضرت سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان سے جب استفادہ کیا اور علم حدیث حاصل کیا اور حضرت امام الفرازی سے انہوں نے علم حاصل کیا، تو ظاہر ہے یہ کوئی 2-4 دنوں میں یا چند مہینوں میں نہیں تھا، ایک وقت اس پہ پورا لگایا۔ اور صرف ایک علم حدیث نہیں، علم تفسیر، علم فقہ اور علم تصوف، ان سب میں کمال حاصل کرنے کے بعد جو سب سے عجیب بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ساری کتابیں دریا میں بہا دیں، اور اس پر داد صاحب نے بھی تبصرہ فرمایا کہ بڑی تفصیل کے وہ جب بہا دیں تو کہا کہ بھائی اے علم، یہ میں نے تمہاری توہین کے لیے یا اہانت کے لیے نہیں کیا یا استخفاف کے لیے نہیں کیا، یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ تم میرا واسطہ تھے پہنچنے کا، جس بارگاہ تک پہنچنے کا واسطہ و وسیلہ تھے، اب میں چونکہ پہنچ گیا ہوں اس لیے تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی، یہ اس لیے ہے۔ اب یہ بھی ایک حال تھا، ایک مقام تھا اور ایک کیفیت تھی۔ تمام علوم و فنون کے حصول کے بعد اس مرتبے پر آنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے واصل باللہ اور ان کے فنا فی اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ سبحان یہ جو صحبت مجلس اور اکتساب فیض کے لیے اپنے مرشد کے علاوہ باقی اکابرین اجلہ کی صحبت میں بیٹھ کر اکتساب فیض کرنا، کیا فرماتے اس بارے میں؟ یہ تو ہماری علمی اور روحانی روایت کا حصہ ہے،
اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے. عصر حاضر میں جس زمانے میں بھی مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ایک سلسلے کے دو بھائیوں کے مرید ہیں تو وہ تو باہم ایک دوسرے کی طرف رجوع جو ہے وہاں تو نفسانیت و ذاتیات آ جاتی ہے مفتی صاحب. جہاں للہیت ہے، جہاں اخلاص ہے، وہاں تو آپ تصوف کی کتابیں جب اٹھا کے پڑھتے ہیں تو وہ شیخ خود فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ان سے جا کے استفادہ. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ سے بڑی اس کی مثال کون ہو سکتی ہے؟ 100 شیوخ سے آپ نے استفادہ کیا. حضرت امام محمد بن حنبل کے ذکر میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذکر میں آیا. حضور غوث پاک کی سیرت پڑھ لیجئے، آپ نے کتنے شیوخ سے استفادہ کیا ہے علمی شیوخ کے علاوہ، روحانی شیوخ کے ساتھ. حضرت ابو سعید مبارک المخرمی رحمہ اللہ سے پہلے آپ نے 3-4 مشائخ سے فیض لیا. تو یہ بھی یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس شخص کے شیوخ کم ہوتے ہیں وہ علمی دنیا میں کمتر سمجھا جاتا. ایک مباحثہ چل رہا تھا 2ری صدی ہجری میں، ایک گروپ 2 بیٹھے ہوئے تھے، ایک شافعی اور حنفی. بحث چل رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ افضل ہیں یا امام شافعی. شوافی ادھر سے دلائل دے رہے تھے، امام ابو حنیفہ بڑھ چڑھ کے. ایک سینئر بزرگ تھے، انہوں نے کہا اس طرح فیصلہ نہیں ہونا، تو آپ بتا دیں. انہوں نے کہا یہ گن لو کہ ابو حنیفہ کے شیوخ زیادہ ہیں یا امام شافعی. جب گنے تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے 1600 شیوخ نکلے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے 4000 مشائخ. اللہ اکبر. اچھا، حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو چونکہ ایک گروم کرنے کا جو پہلو ہے کہ وہ کیسے نکھر کر ایسے روپ میں آئے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ریحانۃ الشام کہا. ان میں ایک تو علمی سفر آپ نے سنا کہ 30 سال تک اکتساب فیض ظاہری علوم کا فرمایا. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ایک اور چیز ایڈ فرمائی ہے کہ علاوہ اس کے سیاحت کر کے متعدد مقامات سے ادب و فائدہ حاصل فرمایا. جی ہاں، یہ ایک اور پہلو ہے. جی بلا شبہ. اس کو آج کے دور میں کہتا ہوں مفتی صاحب ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے، ہمارے آج کے لوگوں کو سمجھ آ ٹھیک ہے، ورنہ 1000 سال پرانی بات ہے. ہائر ایجوکیشن اور اسپیشلائزیشن، تخصص جس نے کرنا ہے وہ اب یہ میری بات کلیئر سمجھ آ جائے گا. جس نے تخصص کرنا ہے نا اسے سفر کرنا پڑے گا، اسے جانا پڑے گا باہر کہیں کسی بڑے ادارے میں، کسی ایسی مستند اور اوتھینٹک ادارے میں جو اس شعبے اور اس سبجیکٹ کا کے اندر وہ سند مانی جاتی ہو. ایسے ہی حضرات صوفیاء میں، اور پھر میں کہوں گا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ خود اس کی بہت بڑی مثال ہے. آپ متخصصین میں ہیں اور آپ نے 2 بار عالم اسلام اس لیے پھرا تھا کہ وہ کمالات اور وہ تخصص اور وہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ حاصل ہو. اور غزنی سے اٹھ کے دمشق اور شام میں جا کے جو بیت الجن پہ ڈیرا لگایا، یہ ساری، اور پھر لاہور میں ڈیوٹی دی. یہ سمجھنے والی بات ہے، رینج اس سے سمجھ آتی ہے. تو ظاہر ہے چونکہ آپ کا اپنا ذوق بھی یہ تھا تو پسندیدہ ترین لوگ بھی وہی تھے جن میں یہ وصف تھا کہ انہوں نے سیر و سیاحت کے ذریعے، سفر کے ذریعے، مشقت اور صعوبتوں کے ذریعے، اس زمانے میں جو سفر تھا جا کے، اچھا اس وقت یہ نہیں تھا کہ آپ گئے اور آ گئے نا، جب تک وہ بزرگ ہیں آپ نے وہیں رہنا تا وقت کہ وہ فوت نہ ہو جائیں یا وہ خود نہ کہہ دیں کہ بھئی اب آپ کا مکمل سبق ہو گیا، اب آپ کمال کو پہنچ گئے، اب جائیے اور کام کیجیے. اب وہ 2 طرح کے ہوتے تھے جانے والے، ایک تو جا کے کسی کام لگ جاتا تھا اور ایک کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ آگے کسی اور ادارے اور بزرگ کی تلاش میں نکل جاتا تھا کہ وہاں سے میں وہ کمال. یوں وہ جامع الکمال اور جامع الصفات ہستی بن کے پھر میدان میں. سبحان. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک میں ان کی شخصیت کا جو تعارف پیش کیا القابات کے ذریعے سے، اور اس کے بعد جو تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور حضرت بھی یقیناً اسی کی طرف آپ نے کلام فرمایا ہے کہ وہ ان القابات کی تصدیق میں وہ سارے مراحل کہ اگر انہیں سراج وقت کہا ہے تو اس کی بنیاد وہ 30 سالہ علمی سفر بھی ہے، اور اس کے بعد سیاحت اور اکتساب فیض، ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے سفر کرنا، اکتساب فیض کرنا ہے. ایک عظیم شخصیت کا تاثر اور ان کی شخصیت کا ایک عظیم پہلو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں قیامت تک آنے والے تمام سالکین کے لیے اور تمام طالبان راہ طریقت کے لیے اجاگر فرمایا ہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے خصوصی فیوزات اور ان کی نگاہ لطف و کرم کے صدقے صاحب سے اجازت چاہتے ہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور خاص طور پر اس پر تبصرہ جو آپ نے حضرت امام ابو الحسن احمد حواری کے بارے میں فرمایا، اس کی تشریح و توضیح کے ساتھ آپ کے ذکر کو ہی مزید آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنوں کا دائم ہے، سب کو بہت خیال رکھیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔